रहमानिर्रहीम सामिईन किराम, आज की इस नशिश में इंशाअल्लाह तिब की बहुत अहम बात बताई जाएगी। बगौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। तिब की कुछ अहम बीमारियों पर रोशनी डालने से पहले मुनासिब समझता हूँ कि बाज़ उन फरसूदा ख़यालों को जो आजकल दिमागों में बसे रहते हैं महव कर दिया जाए। वो ये है कि जो देसी इलाज है, कुदरती इलाज है, यूनानी की शक्ल में, आयुर्वेदिक की शक्ल में, इसको आज की नस्ल नॉन साइंटिफिक समझती है, यानी साइंटिफिक नहीं है बल्कि दीगर इलाजों को साइंटिफिक समझती है। ये कोताही है अक्ल की। क्यों? इसलिए कि असल और हकीकतन साइंटिफिक इलाज जो है वो देसी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है। आपको एक मिसाल से ये हकीकत समझ में आ जाएगी और आप अज़ खुद फ़ैसला कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बुखार की दवाएं एलोपैथिक में उसको एंटीपायरेटिक्स कहा जाता है। तो एंटीपायरेटिक्स देखिए किस तरह बुखार को उतारती हैं, और ये यूनानी या देसी दवाएं, आयुर्वेदिक दवाएं किस तरह बुखार को उतारती हैं। इससे आप हजरात की समझ में आ जाएगा कि कौन सा ज़्यादा साइंटिफिक है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बुखार क्या है? जिसको हम फीवर कहते हैं, हुम्मा अरबी में कहते हैं, तब फ़ारसी में कहते हैं, और बुखार हम रोज़मर्रा की ज़बान में हिंदी या उर्दू में कहते हैं। जो कुदरती दर्जे हरारत है, नेचुरल जो टेम्परेचर है बॉडी का, उससे ज़ायद जो हो जाता है उसे फ़ीवर या बुखार के नाम से हम मौसूम करते हैं, और बुखार का उन्वान दिया जाता है, फ़ीवर कहा जाता है। अब देखिए, ये दवाएं जो एंटीपायरेटिक्स कहलाती हैं, बुखार को उतारने वाली, ये ऐसा काम करती हैं बुखार कि जब इनको इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे पहले ये बॉडी का जो नेचुरल टेम्परेचर है, कुदरती दर्जे हरारत है, उस पर अपना असर डालती हैं और उसको कम करती हैं। फिर बाद में जिसको फ़ीवर कहा जाता है, जो 98 डिग्री से बढ़ा हुआ है दर्जे हरारत से, उस बुखार को पर हमला करती हैं और बुखार को उतारती हैं। इसके बरखिलाफ़ देसी दवाइयाँ, यूनानी या आयुर्वेदिक दवाइयाँ, नेचुरोपैथी में इसका इलाज किस तरह होता है? जो ज़ायद दर्जे हरारत है, जिसको बुखार कहा जा रहा है, इन देसी दवाओं का हमला उन्हीं पर होता है और बुखार को उतारती हैं। अलबत्ता जो नेचुरल टेम्परेचर है, कुदरती दर्जे हरारत है बदन का, जिसमें इंसानी का, उसको ये ज़र्रा बराबर भी हाथ नहीं लगाती, उसको ज़रा भी ये मस नहीं करती, और उस पर अपना ज़रा भी प्रभाव या असर नहीं डालती। यही वजह है कि गैर यूनानी दवाओं या गैर देसी दवाओं से उतरने वाला बुखार जब उतर जाता है तो साहिब बुखार जिसको बुखार आया था, उसका बॉडी का जो नेचुरल टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है, और उसके रेस्टोरेशन के लिए, उसकी बादियाबी के लिए वक्त लगता है। तो इंसान नकाहत और कमज़ोरी का शिकार होता है, बरखिलाफ़ यूनानी और देसी दवाओं के वहाँ नेचुरल टेम्परेचर पर कोई असर ही नहीं पड़ा, वो गायब भी नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। इसलिए वो इंसान किसी किस्म की थकान या नकाहत वगैरह महसूस नहीं करता। अब फ़ैसला आप हजरात के हाथ में है कि कौन सा ज़्यादा साइंटिफिक है और कौन सा ज़्यादा इल्म और अक्ल और शूर और आगही और साइंस के मुताबिक है। फ़ैसला आप हजरात की अदालत में है। आज मैं आपके सामने ये हकीकत वाशिगाफ़ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में इंसान को भेजा तो उसके लिए ये जितनी नबातात हैं और बॉटनीज़ हैं, ये इंसान के फ़ायदे के लिए, और इंसान के अलावा जो दीगर अल्लाह की मखलूक़ात यानी हैवानात, एनिमल, उन सब का इसमें इलाज भी है, ग़िज़ा भी है, वगैरह वगैरह। तो हमारे अरबी में एक मक़ूला था, लिकुल्लि शख़्सिन नसीबुम मिन इस्मिही, यानी नाम का असर साहिब नाम पर पड़ता है। मतलब कहने का ये होता है कि जो नाम रखे गए हैं, जो नाम रखे जाते हैं, वो तो उस नाम के जो औसाफ होते हैं उनसे साबका और वास्ता पड़ता है। तो हम शख्स से मुराद, पहली कमी तो ये है कि फ़कत इंसान के अफराद लेते हैं, बल्कि शख्स से मुराद हर वो चीज़, एवरीथिंग दैट कैन बी सीन ऑन द डिस्टेंस, जो दूर से जिस चीज़ का हम मुशाहिदा कर सकें, इदराक कर सकें, उसका नाम जो है ना शख्स है। तो शख्स फ़कत इंसान के अफराद ही नहीं है, बल्कि तमाम आ गए, हैवानात आ गए, नबातात आ गए, जमादात भी आ गए, वगैरह वगैरह। तो अब देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन चीज़ों को हमारे इलाज के वास्ते बनाया है, तो उनके जो नाम रखे गए हैं, उनके नाम के जो औसाफ हैं उसी से ज़ाहिर है। देखिए, एक
نیم ہے، بہت مشہور درخت ہے، اس کے بہت سارے استعمالات ہیں۔ اب دیکھیے نیم کو نیم کیوں کہتے ہیں، نیم کو نیم کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اثرات اس کے اندر ہیں، اس کے اثرات اس کے اندر ہیں۔ تو جو اس کی طبیعیت ہے، جو اس کی فطرت ہے اور جو اس کا نیچر ہے وہ کیا ہے؟ نیم جو ہے محترم بزرگوں اور دوستوں نمی سے بنا ہے، نون میم یا۔ نیم میں کتنے حروف ہیں؟ 3 ہیں، نون یا میم، نیم۔ تو نمی یہ اس کی ایٹیمولوجی ہے، یعنی اس کی اصل نمی ہے، نم والا، تری والا۔ مطلب یہ کہ نیم کے اندر تری ہے اور ٹھنڈک ہے، نیم کی تاثیر تر بھی ہے اور ٹھنڈی بھی ہے۔ لہذا اس نیم کے ذریعے اور اس کے جو ہے نا مرکبات ہیں ان کے ذریعے اور ان کے کمپاؤنڈس کے نیم کے کمپاؤنڈ کے ذریعے انہی چیزوں کا علاج ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی اشخاص کا علاج ہو سکتا ہے جن کے بدن کے اندر گرمی ہو اور خشکی ہو۔ ظاہر ہے کہ نیم کی تری جو ہے وہ خشکی کو ختم کرے گی اور اس کی سردی جو ہے وہ گرمی کو تری کرے گی، گرمی کو ختم کرے گی۔ لہذا کیونکہ علاج بھی ضد ہے، یعنی کانٹراسٹ بائی کانٹراسٹ، ضد کے ذریعے ماری جاتی ہے۔ اب اگر ہم ایسے شخص کو دے دیں نیم کے مرکبات اور نیم کی بنی ہوئی دوائیں، نیم سے بنی ہوئی دوائیں جس کے مزاج کے اندر تری بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے، قطعاً اس کو کام نہیں کرے گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کھجلی کا مرض ہے، خارش کا مرض ہے، اسکیبٹی ہے بدن کے اندر اور اسکن راش ہے، اگر اس کی وجہ اس کے بدن کے اندر جو ہے نا ٹھنڈک ہے، تری ہے، تو ظاہر ہے کہ نیم کا استعمال اس کے لیے قطعاً مفید ثابت نہیں ہوگا، چاہے آپ کتنی بھی اچھے سے اچھے انداز میں نیم سے تیار کر کے دوا اس کو استعمال کرائیں۔ اس کے برخلاف اگر جو ہے مریض ایسا ہے، جلدی امراض کا مریض، جس کے بدن میں بیماری یعنی جلد کی چمڑی روگ جو ہے نا بوجہ خشکی اور بوجہ گرمی ہے، تو نیم کا استعمال اس کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگا اور اس کا مرض جو ہے چلا جائے گا۔ اب آئیے، بہت ہی عام طور سے انسانیت کو اپنے لپیٹ میں لینے والی اور اپنی گردان میں لینے والی جو بیماری ہے آج، دلوں کی بیماریاں، اسی طریقے سے ہائی بلڈ پریشر، پھر اس کے بعد جو ہے ڈائبٹیز، یہ ہے۔ ہائی بلڈ پریشر بھی آج کل بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اس میں کچھ تو کھان پان کا، آب و ہوا کا دخل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو اہم اسباب ہیں وہ ہم ان پر غور نہیں کرتے۔ اس کی اہم وجہ کیا ہے اور ہائی بلڈ پریشر ہوتا کیوں ہے؟ دراصل جو شرائین ہے، شرائین کہتے ہیں آرٹریز کو، آرٹریز جو انسان کی باڈی کے اندر ہیں ان کی دیواریں سخت ہو جاتی ہیں اور ان کے ایجز جو ہیں اور ان کے جو کنارے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ جب اس کی دیواریں سخت ہو جاتی ہیں اور ٹائٹ ہو جاتی ہیں تو پھر یہ بیماری رونما ہوتی ہے، جس کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں، اردو میں فشار الدم کہتے ہیں، اور عربی زبان کے اندر دورہ دمویہ اس کو کہا جاتا ہے۔ خاص طور سے بڑھاپے کے اندر بھی جو ہے نا یہ مرض عام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بوڑھے لوگوں میں شرائین جو ہے نا وہ سخت ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ متعدی امراض، انفیکشس ڈیزیز بھی اس کا سبب ہیں۔ مثال کے طور پر آتش، جسے سفلس کی بیماری کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو گنوریا سوزاک ہو گیا، اس کے باعث بھی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چیچک ہے، یعنی چکن پاکس ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہائی بلڈ پریشر جو ہے نا، اگر ٹائیفائڈ کا علاج ڈھنگ سے نہیں ہوا، آج کل ٹائیفائڈ کا علاج بھی ڈھنگ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جو ہے نا علاج ہونے کے بعد بھی جو ٹائیفائڈ کے جراثیم ہیں اور اس کے جو جنتو ہیں وہ جسم کے اندر باقی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا ٹائیفائڈ ختم نہیں ہوتا، اور باوجود ہے کہ جراثیم موجود رہتے ہیں اور اس کے پیراسائٹس باڈی میں رہتے ہیں، پھر بھی جو ہے نارمل کا یعنی ایب نارمل کو نارمل کا جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، سند دے دی جاتی ہے، پھر اس سے بیماریاں ہوتی رہتی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ وہ مریض بھی جو ہے نا پرہیز نہیں کرتا اور نہ پرہیز اس کو بتایا جاتا ہے۔ بہرکیف اس کے علاوہ جو ہے نا وجہ مفاصل یعنی جوائنٹس پین ہے اور ارتھرائٹس سے اور ریمیٹزم ہے، یہ بھی اس کے خاص اسباب ہیں۔ اسی طریقے سے پروسٹیٹ گلینڈ، جس کو غدہ قدامیہ کہتے ہیں، پیشاب کا جو غدود ہو جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نخرس کی بیماری ہے، اور جو ٹونسل ہیں
ٹونسل کے اندر جو ہے نا، انسان کے حلق کے اندر جو ٹونسل ہیں، اگر وہ ورما جاتے ہیں اور ان میں سوجن ہو جاتی ہے تب بھی ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آنتیں ہیں، گردے ہیں، ہمارے کڈنیز ہیں، ان کی خرابی کی وجہ سے بھی ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. اور جن لوگوں کا مزاج جو ہے نا وہ دموی ہوتا ہے، یعنی جن کے خون کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، ان کے اندر بھی انہیں بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے اور عارض ہو جاتا ہے. اس کا بہترین علاج اور جڑ سے علاج وہی ہے جو روٹ آؤٹ اس کے اسباب ہو جائیں اور جڑ سے ہو جائے. اور اگر جو ہے افاقہ ہو جائے، فائدہ ہو جائے، وہ دراصل کیا ہے، وہ پوری زندگی کے لیے علاج لگ جاتا ہے اور پھر دوسری بیماریاں عارض ہوتی رہتی ہیں. تو یونانی کے اندر آئیے، اور اسی طریقے سے دیسی دواؤں میں، آیورویدک دواؤں میں ان کا بہترین علاج ہے، جڑ سے ان کا علاج کیا جاتا ہے اور ہو جاتا ہے. اب کیا کیا ہیں وہ دوائیاں؟ مرض کے مطابق جو ہے نا، مریض کے مطابق ان دواؤں کا انتخاب کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر بادام ہے، کسی کو بادام ہے، اور اسی طریقے سے سفید تل ہے، اسی طریقے سے جو ہے روح افزا کا استعمال ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا وہ خربوزے کا بیج ہے. اس کے علاوہ جو ہے دیگر چیزیں جیسے پودینے کا استعمال ہے اور آبریشم کا استعمال ہے. اس کے علاوہ اور بھی دیگر بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں. یا ہمدرد کی بات دوائیں، تریاق فشار ہے، اسروفین ہے، اور جڑی بوٹیوں میں بادرنج بویا ہے، گل منڈی ہے، سرپھوکا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ تخم خیارین ہے اور چھوٹا گوکھرو ہے، وغیرہ وغیرہ. بہرحال ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس کے علاج ہیں، یہ علاج ہے. اور اس طریقے سے اگر لو بلڈ پریشر ہے تو اس کے دیگر علاج ہیں، دواء المسک ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اسی طریقے سے کہیں کہیں جو ہے نا وہ معجون چوب چینی ہے. بہرحال مریض کے مطابق جو ہے، مرض کے مطابق جو ہے، مرض کے مطابق دواؤں کا انتخاب ہوتا ہے، اور یہ علاج جو ہے نا مکمل طور پر ہو جاتا ہے، جڑ سے علاج ہو جاتا ہے. لیکن لوگ جب مایوس ہو جاتے ہیں، پریشانی کی بات یہ ہے، معاصر دواؤں سے علاج کرتے کرتے تھک ہو جاتے ہیں یا انہیں اور کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، تب جو ہے دیسی یا یونانی دواؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں. کاش کے پہلے ہی انہیں ہوش آ جائے تو پھر انہیں اس طرح کی جو ہے نا خطرناک پیچیدگیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.